बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो नावल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स अबाउट शटर आइलैंड बाय टेनिस लेहाने। इस नावल पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने अबाउट ऑथर, प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर्स पे बात की थी। लेकिन आज की जो वीडियो है दैट्स जस्ट अबाउट समरी एंड थीम। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस वीडियो को देख के आपको समरी की समझ आएगी, क्योंकि जब करेक्टर्स की समझ आएगी तो समरी की समझ आएगी, अदरवाइज़ इट विल बी टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड समरी। पहले वो वीडियो देख लें, फिर आके यहाँ इसकी समरी और थीम देख लें। लेट्स गेट स्टार्टेड। समरी में क्या होता है कि द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ यूएस मार्शल, जिसका नाम होता है टेडी डैनियल्स, और इसका एक पार्टनर इसके साथ होता है जिसका नाम होता है चक। और ये ट्रैवल करते हैं किस तरफ? शटर आइलैंड की तरफ। अ होम फॉर द क्रिमिनली इंसान, जो कि पागल जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाते हैं, उनका एक घर होता है। वहाँ पे मतलब इनका इलाज किया जाता है, हॉस्पिटल होता है शटर आइलैंड पे। वन ऑफ द क्रिमिनल्स इम्प्रिजन्ड ऑन द आइलैंड। अब क्या होता है कि एक क्रिमिनल जो कि रेचल सोलेंडो है, वो जो है मिसिंग मीन्स वहाँ से फ़रार होती है। तो अब इनकी जो टेडी डैनियल्स हैं और चक जो इसका पार्टनर है, इनको इसलिए भेजा गया होता है कि आप दोनों ने उस पर रिसर्च, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि वो जो मिसिंग पेशेंट है वो कहाँ गई। ये दोनों आते हैं शटर आइलैंड पे। अब इस आइलैंड पे दो डॉक्टर्स जो मेन डॉक्टर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। एक का नाम है डॉक्टर कावले, जो कि थेरेपी पे बिलीव रखते हैं, और एक डॉक्टर का नाम है डॉक्टर जेरी माया, जो कि लोबोटमाइज मतलब जो सर्जरी पे बिलीव रखते हैं, और सर्जरी से पेशेंट्स को पेन से गुज़रना पड़ता है, ये तो सबको पता है। जिसके बिना पर डॉक्टर कावले जो कि एंड्रयू लेडिस पे थेरेपी परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि ये प्रूव किया जा सके कि बिना सर्जरी के भी ब्रेन में टैपिंग किया जा सकता है। पेशेंट को ठीक करने के लिए एंड्रयू लेडिस मतलब टेडी डैनियल्स, तो एंड्रयू लेडिस, टेडी डैनियल्स ये एक ही करेक्टर है, लेकिन जो एक्चुअल करेक्टर है वो है एंड्रयू लेडिस, और जो दूसरा करेक्टर है टेडी डैनियल्स, ये एक फिक्शनल वर्ल्ड मींस इसने अपनी एक दुनिया बनाई है एंड्रयू लेडिस ने, जहाँ पे इसने अपना नाम टेडी डैनियल्स रखा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने करेक्टर्स की वीडियो नहीं देखी तो करेक्टर्स की वीडियो देख ले, अदरवाइज़ समरी समझना थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के। तो बढ़ते हैं। मतलब जब एंड्रयू लेडिस मतलब टेडी डैनियल्स जो कि एक पेशेंट है इस आइलैंड पे, और एक्स यूएस मार्शल है जो इस आइलैंड पे अपनी बीवी के मर्डर के बाद आया था, क्योंकि इसकी अपनी बीवी बच्चों को खोने के बाद वो पूरी तरह पागल हो गया था। एंड्रयू लेडिस ने अपनी बीवी डॉलरस को इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने अपने अपार्टमेंट में आग लगा के सबको मारने की कोशिश की, और बाद में अपने बच्चों को समंदर में डुबा के मार दिया। अब इस बुरे हादसे की याद को छुपाने के लिए एंड्रयू लेडिस ने ख़ुद को एक फ़िक्शनल दुनिया में फंसा दिया था, जहां उसका नाम होता है टेडी डैनियल्स, और अभी भी एक यूएस मार्शल है जिसको इस आइलैंड पे एक रेचल सोलेंडो नाम की पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पार्टनर चेक के साथ भेजा गया है। चेक असल में कोई और नहीं, ये टेडी डैनियल का प्राइमरी साइकेट्रिस्ट है। असल में ये कहानी स्टार्ट होती है टेडी डैनियल्स और चेक से, जो सीधा शटर आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर टेडी डैनियल्स के दिमाग में एक कहानी सी बन गई थी। वो कहानी क्या थी कि इस आइलैंड पर जो क्रिमिनली मीन जो इंसान जो पागल होते हैं, लोगों का इलाज किया जाता है या होता है, और उसको एक मिसिंग पेशेंट
ریچل سلینڈو کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر اپنے نیو پارٹنر چیک کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اور ٹیڈی ڈینیلز کو دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ اس کو پانی سے کافی ڈر لگتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ مسلسل وومٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جو حادثہ اس کے پاس میں ہوا تھا اس لیے اس کو پانی سے ڈر لگتا تھا۔ چیک جب ٹیڈی سے بات کرتا ہے تو ٹیڈی چیک کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی بیوی اپارٹمنٹ میں آگ لگنے سے ماری گئی تھی۔ چیک یہاں پر ٹیڈی کو اعلیٰ فیل کروا کر اسے اعلیٰ فیل کرواتا ہے، مطلب اسے سپیریئر فیل کرواتا ہے۔ اس کو ڈفرینٹ ورڈ سے بلاتا ہے جیسے باس یا سر یا کچھ بھی، مطلب جب آپ کسی کو امپریس کرتے تو کچھ ایسے ورڈز بولتے ہو جس سے وہ امپریس ہوتا، تو یہاں پہ یہ باس کا ورڈ کہہ کر وہ یہ بولتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا لیجنڈ ہے اصل میں۔ تو چیک میں نے بتایا تھا ٹیڈی ٹیڈی کا پرائمری سائیکیٹرسٹ ہے، جب یہ آئی لینڈ پر پہنچ جاتے ہیں، آئی لینڈ پر ان کی ملاقات ہوتی ہے ڈپٹی وارڈن جس کا نام ہوتا ہے میک پرسن سے۔ ڈپٹی وارڈن کون ہے؟ میک پرسن، جہاں پر ہمیں ایک ہنٹ ملتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک ہنٹ ملتا ہے، وہ کیسے؟ اور وہ ہنٹ یہ ہے کہ میک پرسن جو ہے ایک رول پلے ہے، کیونکہ ٹیڈی کو دیکھتے ہی سارے گارڈز ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور اگلا ہنٹ ہمیں تب ملتا ہے جب ہاسپٹلس کے ساری بلڈنگز بالکل عام سی دکھائی دیتی ہیں، لیکن جس بلڈنگ میں ٹیڈی جا رہا ہوتا ہے وہاں پر الیکٹرک وائرز لگی ہے تاکہ ٹیڈی کے مائنڈ میں جو بھی ہے وہ اس کو سچ لگے۔ اور ٹیڈی کے مینٹلی ill ہونے کا ایک اور ہنٹ ہم کو تب ملتا ہے جب ڈپٹی وارڈنز میک پرسن ان کے گھر کے رائفلز چھوڑنے کا کہتا ہے۔ اب اور جو مینٹل پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو 3 بلڈنگز میں رکھا جاتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ وارڈ اے میں میل پیشنٹس کو رکھا جاتا ہے، وارڈ بی میں فیمیل پیشنٹس کو رکھا جاتا ہے، اور وارڈ سی میں جو ڈینجرس پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے۔ اور اب کیا ہوتا ہے ٹیڈی ڈینیلز اور چیک اس پلان کے ماسٹر مائنڈ ڈاکٹر کاولے سے ملتے ہیں، جہاں پہ ٹیڈی بالکل خاموش سے ایک اچھے مینرز میں بات کرتا ہے۔ اور یہاں پہ ٹیڈی کو سر میں درد سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کاولے اس کو یہ جو اسپرین وغیرہ نہیں ہوتی، جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ دیتے ہیں جس سے وہ بیٹر فیل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کاولے اب بتاتے ہیں کہ ریچل سلینڈو کے بارے میں جو کہ یہاں سے بھاگ گئی ہے، لیکن ایسا کرنا ناممکن تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ والز کے بیچ سے بھی جو دیواریں ہوتی ہیں کہیں بھاگ گئی ہیں۔ اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے اپنے 3 بچوں کو ڈبا کے مار دیا تھا، اور اس کے بعد میں وہ یہاں پر ایسا رہتی تھی کہ جیسے وہ مرے ہی نہیں۔ ڈاکٹر کاولے یہ بتاتے ہیں کہ جب اس نے اپنے 3 بچوں کو مارا تھا تو وہ یہاں پہ ایسے رہتی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اور اب کیا ہوتا ہے کہ اور وہ یہ مطلب اس کی سوچ یہ بھی تھی کہ جیسے وہ مرے ہی نہیں، بالکل اسی کے ساتھ وہاں پر رہتے ہیں، اور وہ یہ مانتی ہے کہ اس آئی لینڈ جو شیٹر آئی لینڈ ہے یہ اس کا گھر ہے۔ باقی جو ڈاکٹرز، پیشنٹس اور نرسز اس کے گھر والے اور پڑوسی ہیں، وہ جو ڈاکٹر جو سلینڈو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں، پیشنٹس ہیں اور جو نرسز ہیں یہ سارے اس کے گھر والے اور پڑوسی ہیں، اور اس بات کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کرتی ہے کہ اس نے کسی کو مارا ہے۔ تو یہاں پہ یہ سب باتیں بول کر ٹیڈی کے سب کانشیس مائنڈ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے۔ ٹیڈی خود بھی ایک کرمنل ہے، یہ آپ کو آہستہ آہستہ سٹوری میں پتہ چل جائے کہ کیسے وہ کرمنل۔ اب ٹیڈی باہر آ جاتا ہے، باہر جاتا ہے جہاں پر گارڈ جو ہے ریچل سلینڈو کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اور ہنٹ ہے کہ یہ ایک رول پلے ہے، کیونکہ ایک بات یہاں سوچنے والی ہے کہ اگر کوئی ڈینجرس پیشنٹ بھاگ جائے تو کیا سیکیورٹی گارڈز اس طرح آرام سے بیٹھے رہیں گے بنا کسی ٹینشن کے؟ ٹیڈی کی نظر اب ایک لائٹ ہاؤس کی طرف جاتی ہے
جس پر اس کو شک ہونے لگتا ہے کہ ٹیڈی اب سارے پیشنٹس کو اور سارے سٹاف کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ میں سارے جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس کے لیے ڈاکٹر کاولے صاف منع کر دیتے ہیں، اور وہ اوبیس بھی ہے کہ اگر شروعات میں ہی ٹیڈی کو جو آفیشیل ریکارڈ دکھائے جاتے تو یہ ٹریٹمنٹ کا طریقہ فیل ہو سکتا تھا۔ اب اس تھیراپی کی خاص بات یہ تھی کہ پورا کا پورا آئی لینڈ اس خاص کام میں شامل تھا۔ در حقیقت پیشنٹس بھی ریچل سلینڈو کے روم میں جا کر انویسٹیگیشن کرنے پر ٹیڈی کو ایک جو چیٹ ملتی ہے، ایک پیج ملتا ہے جس پر 2 چیزیں لکھی تھی۔ دی فرسٹ ون اب اس پر جب 2 چیزیں لکھی تھی، اس میں کیا تھا؟ جو فرسٹ ون ہے لا آف 4 اینڈ ہو از 67، یہ 2 چیزیں لکھی تھی۔ تو اس کے بارے میں پوچھنے پر کوئی بھی کچھ نہیں بتاتا، کیونکہ اس کا خلاصہ کہانی کے آخر میں ہوگا۔ آگے چلتے ہوئے سٹاف سے بات کرنے پر سب لوگ کچھ نہیں بتاتے، لیکن بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ ریچل سلینڈو نے کل تھیراپی جو سیشن اٹینڈ کیا تھا، جو کہ ایک ڈاکٹر شیہان نے لیا تھا۔ ڈاکٹر شیہان کے بارے میں پوچھنے پر ڈاکٹر کاولے یہ کہتے کہ وہ تو ایک ویکیشنز جو پلینڈ ویکیشنز نہیں ہوتے، اس پر صبح ہی نکل گئے تھے۔ ٹیڈی کے دماغ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک سوچنے لگتا ہے، ٹیڈی کا دماغ جو ہے سوچنے لگتا ہے کہ اتنا جو ڈینجرس پیشنٹ باہر ہے اور ڈاکٹر شیہان ویکیشن پہ ہیں، ٹیڈی زیادہ سسپیشیس ہو جاتا ہے۔ اب ٹیڈی جو ہے ڈاکٹر کاولے کے ساتھ جاتے ہیں ایک جگہ پر، جہاں پر ٹیڈی کی ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر جیری مایا سے۔ جب ٹیڈی کی ملاقات ہوتی ہے، جہاں پر صاف پتہ چلتا ہے کہ ٹیڈی کے مائنڈ میں ٹیبنگ کرنے کے بھرپور کوشش ہو رہی تھی، جیسے کہ یہ روم میں بجتا میوزک ایگزیکٹ وہی میوزک ہے جو ورلڈ وار 2 کے وقت ٹیڈی نے سوسائڈ جو ایک کرتے ہوئے جنرل کے روم میں سنا تھا۔ اب فائنلی ٹیڈی غصے میں آ جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اس کو کس کے جو کوسچنز کے جو کوسچنز ہوتے اس کے جوابات نہیں دیتا۔ ٹیڈی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ رپورٹس بھیج دے گا اور اس کا کام ختم۔ لیکن یہاں پر ایک اور ہنٹ یہ تھا کہ ٹیڈی کو یہ بھی نہیں یاد تھا کہ اس کو بھیجا کس نے ہے اور کس کو رپورٹس بھیجنی ہے۔ لو جی، ایک اور ٹویسٹ، ٹیڈی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کو اس شیٹر آئی لینڈ پہ بھیجا کس نے ہے، اور وہ رپورٹ جو اگر اس نے دینی ہے تو وہ کس کو دینی ہے۔ تو یہ ایک اور ہنٹ ہمیں ملتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب بھائی ٹیڈی کو بنانا بھی تو ہے کہ وہ یہاں سے نہ جائے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ سوتے وقت ٹیڈی کو انڈائریکٹلی یہی بتایا جاتا ہے، یہی اس کو یہ منا لیتے ہیں، یہ کہہ کر کے اس نے کبھی بھی کوئی کیس کوئٹ نہیں کیا، کبھی بھی کوئی کیس ادھورا نہیں چھوڑا۔ اب لا آف 4 اور ہوئی 67 کو دیکھتے دیکھتے ٹیڈی سو جاتا ہے، اور اس کے مائنڈ میں کچھ سینز آنے لگتے ہیں، جیسے کہ وہ اپنے جو اپارٹمنٹ ہے اور اپنے وائف ڈولرس کے ساتھ میں، اور اس سے یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا وہ ڈرنک اس لیے کرتا ہے کہ اس نے ورلڈ وار 2 میں بہت سارے لوگوں کو مار دیا تھا۔ اس سین میں ہم کو ایک ایگزیکٹ سین دکھایا جاتا ہے کہ ہوا کیا تھا۔ جو ڈولرس جو ہے الکوہول کی جو ایمپٹی جو وہ نہیں ہوتے بوٹلز، ڈولرس کے جو ایمپٹی بوٹلز دکھائے تھے، اور یہاں پر ایک بات دکھائی جاتی ہے کہ ٹیڈی کے سب کانشیس مائنڈ میں آج بھی ڈولرس ہے، اس لیے وہ اس کو بھول نہیں پاتا۔ اپارٹمنٹ میں اچانک سے آگ لگ جاتی ہے اور ڈولرس جو ہے راکھ میں بدل جاتی ہے۔ ٹیڈی نیند سے جاگ اٹھتے ہیں، اس کے ہاتھ میں جو ہے کیا ہوتا ہے، جو ایک وہ نہیں ہوتا کہ جو ٹیڈی کے ہاتھ میں سیلنگ سے جو چھت وغیرہ نہیں ہوتا، اس سے ٹپکتا ہوا پانی آ رہا ہوتا ہے، جس سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ٹیڈی نے اپنی ماضی میں جو کچھ بھی فیس کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ پانی اور آگ دونوں سے ڈرتا تھا۔ اگلی صبح پھر سے ڈاکٹر
جو کون سے ڈاکٹر کاولے سے ٹیڈی سوال کرنے لگتے ہیں ریچل سلینڈو کے بارے میں۔ ڈاکٹر کاولے اس کو یہی بتاتا ہے کہ ریچل کو ایک ڈرگ کے اوپر رکھا گیا تھا، لیکن اس کی ریکوری میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا سچائی سے دور بھاگنا، اور اس نے جو کیا تھا وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ دراصل یہ سارے ہنٹس ٹیڈی کے لیے تھے، کیونکہ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مطلب کہ جو فکشنل ورلڈ، یعنی یہ جو نقلی دنیا میں جینا، اب ٹیڈی ان پیشنٹس کے سب کنورسیشن کرنے لگتا ہے، مینز ان کے ساتھ کنورسیشن کرنے لگتا ہے، جو جتنے بھی پیشنٹس تھے ان کے ساتھ کنورسیشن لگتا ہے جنہوں نے لاسٹ نائٹ ریچل کے ساتھ تھیراپی لی تھی۔ بار بار وہ اینڈریو لیڈس کے بارے میں پوچھتا ہے، جس کا نام سن کر دونوں پیشنٹس عجیب سا ریئیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی سی بات ہے کہ اگر آپ خود کے بارے میں کسی سے پوچھنے لگو گے تو وہ ایسا ہی ریئیکٹ کریں گے۔ یہاں پر ایک اور ہنٹ ملتا ہے ٹیڈی کے پاگل ہونے کا، کہ پیشنٹ کے پیچھے اور ٹیڈی کے پیچھے جو سیکیورٹی گارڈ ہے، لیکن چیک کے پیچھے کوئی گارڈ نہیں۔ یہ فیمیل پیشنٹ ایک دم سے ٹیڈی کے ڈائری میں کچھ لکھتی ہے، اور یہ دونوں آئی لینڈ کا معائنہ کرنے نکل پڑتے ہیں۔ دونوں کون؟ چیک اور یہ دوسرا ٹیڈی۔ آئی لینڈ پر طوفان آتا ہے تو چیک اور ٹیڈی ایک جگہ چھپ جاتے ہیں۔ اب ٹیڈی بتاتا ہے کہ اینڈریو لیڈس ایک ورکر تھا۔ اب یہاں پر ٹیڈی جو ہے آہستہ آہستہ اس کے منہ سے جو باتیں ہیں وہ نکلنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اپنے فاسٹ کے بارے۔ یہاں پر اب ٹیڈی بتاتا ہے کس کو؟ چیک کو، کہ اینڈریو لیڈس ایک ورکر تھا اس کے اپارٹمنٹ میں۔ کس کے اپارٹمنٹ میں؟ جو اپنی فکشنل ورلڈ اس نے بنائی ہے، کہ میرے اپارٹمنٹ میں، جس نے اس کی بیوی کو جلا کر مار دیا۔ اور ٹیڈی اب ایک پیشنٹ جو جارج نائس کی بات کرتا ہے، جس کو اس آئی لینڈ پر ہی رکھا گیا تھا، اور اس نے ٹیڈی کو یہ بتایا تھا کہ یہاں پر ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں۔ تو ٹیڈی کے دماغ میں یہ تھا کہ یہاں پر ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، اور اس لیے اس مسٹری کو سولو کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس مسٹری کو سولو کرنا چاہتا تھا، لیکن آخر میں اس کو کچھ اور ہی سچائی پتہ چلے گی۔ اب یہاں پر چیک جو ہے ٹیڈی کو پورا اس کا پورا ساتھ دیتا ہے، اس کا یقین کروانے میں کہ یہاں واقعی میں کچھ ایسا ہوا تھا جو در حقیقت وہ یہ تک کہہ دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب ایک اسٹریٹجی ہو ٹیڈی کو اس آئی لینڈ تک لانے کی، اور اصل میں یہ سب اس کو پیشنٹ بنانا چاہتے۔ یہاں پر چیک بس اس کے سب کانشیس مائنڈ اس کے جو سب کانشیس مائنڈ تک یہ انفارمیشن پہنچانا چاہتا ہے کہ وہ ایک مینٹل پیشنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو چیک جو ہے ہمیشہ ایک بات ہے، یہ ڈاکٹر شیہان ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جب رہ رہتا ہے تو یہ چیک بنا ہوا ہے۔ اور ڈاکٹر شیہان کے بارے میں کیا فیمس تھا کہ وہ جو ہے ویکیشنز لے کے ہاسپٹل سے چلے گئے ہیں۔ در حقیقت کسی ڈاکٹر نے ہاسپٹل لیو نہیں کیا، سارے ڈاکٹر اپنی جگہ پر ہیں۔ جو ڈاکٹر شیہان ہے وہ بھی، اس کا اصل جو نام ہے وہ اوبیسلی وہ جو ڈاکٹر ہے، لیکن ٹیڈی کے ساتھ وہ چیک کے نام کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے۔ چلو، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک مینٹل پیشنٹ ہے ٹیڈی کے دماغ پہ۔ اب ٹیڈی کے دماغ پر یہاں تھوڑا سا پریشر پڑتے ہوئے ہم سب کو جو ایک نظر آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ جو طوفان اب زوروں پر تھا، میک پرسن، جو ڈپٹی وارڈن میک پرسن، ان دونوں کو واپس لینے آتا ہے۔ کس کو؟ چیک اور ٹیڈی کو۔ جب ان دونوں کو واپس لینے آتا ہے، ہم سب کو ایک نظر آتا ہے طوفان اب جب ان دونوں کو واپس لینے آتا ہے، بارش میں ان کے کپڑے اور سگریٹ سب خراب ہو گئے تھے، تو ان کو نئے کپڑے دیے جاتے ہیں جو کہ پیشنٹ یونیفارم جیسے تھے، اور نئی سگریٹ بھی دی جاتی ہے۔ اب جب نئی سگریٹ دی جاتی ہے تو اب ایک روم میں ڈاکٹر کاولے کی ایک میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، جہاں پر اسی رول تھیراپی کی بات چل رہی تھی، کہ تب ہی وہاں پر چیک اور ٹیڈی پہنچ جاتے ہیں۔ ٹیڈی کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے،
وہ ہر چیز کو لے کر سسپیشیس تھا۔ ریچل کی جو چٹ تھی، ریچل کی چٹ کی بات ہونے لگتی ہے، تب ڈاکٹر کاولے ایک شاکنگ بات بتاتے کہ ریچل واپس ہاسپٹل میں آ چکی ہے۔ ٹیڈی اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور ریچل کو دیکھنے سے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ باہر سے آئی ہے۔ اب ٹیڈی کس سے انویسٹیگیٹ کرتا ہے؟ کس کی؟ جو ریچل ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، لیکن ریچل کو دیکھنے سے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ باہر سے آئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ریچل بالکل عجیب سا بیہیو کرتی ہے اور ٹیڈی کو گلے لگا لیتی ہے۔ ٹیڈی ایموشنل ہو جاتا ہے، جو کہ یہ اس کی دماغ کے لیے ایک اور شوق تھا، لیکن پھر اچانک سے ریچل غصے میں آ کر جو ریچل جو ہے ٹیڈی کو مرڈرر بولتی ہے۔ اب سٹوری میں تھوڑا ٹویسٹ جو ہے آنے لگا ہے، کیونکہ جب ریچل اس کو گلے لگاتی ہے تو ٹیڈی ایموشنل ہو جاتا ہے اور اچانک سے وہ جو ریچل ہے وہ ٹیڈی کو اپنے سے الگ کر کے کہتی ہے کہ تم جو ہو مرڈرر ہو۔ ٹیڈی جو ہے شوک ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کو چکر آنے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا۔ ٹیڈی کو اب پیشنٹ کی بیڈ پر سلا دیا جاتا ہے، جہاں پر اس کو پھر سے ورلڈ وار کے خواب آنے لگتے ہیں۔ اس بار ریچل اور ایک چھوٹی لڑکی نظر آتی ہے اس کو خواب میں۔ چھوٹی بچی ان کے خواب میں یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بچایا۔ اگلے سین میں ٹیڈی خود کو اسی روم میں پاتا ہے جہاں پر سٹارٹ میں ڈاکٹر کاولے اور ڈاکٹر مایا جو ڈاکٹر مایا تھے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اینڈریو لیڈس جس کی آنکھ کے اوپر ایک بڑا نشان سا تھا، وہ ٹیڈی سے ہی مذاق میں بات کر رہا ہے۔ اب جو اینڈریو لیڈس کی جگہ پر چک دکھتا ہے، پیچھے پھر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ریچل جو ہے اس کے آس پاس 3 بچے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو لے جانے میں مدد کرو۔ ٹیڈی ایسا ہی کرتا ہے اور ان کو پانی میں ڈال دیتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے پھر سے وہ لڑکی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بچایا، لیکن ٹیڈی اس بار کہتا ہے کہ جب تک میں آیا بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب اس کا جو سب کانشیس مائنڈ اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے کچھ تو کیا ہے۔ اب وہ نیند سے جاگ جاتا ہے اور اب اس کو اپنی اصلی بیوی کی جو جھلک ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اینڈریو لیڈس ابھی بھی یہاں پر ہے اور ٹیڈی کو اس کو ڈھونڈ کر مارنا ہوگا۔ اچانک سے اس کی نیند سچ میں کھلتی ہے۔ یہاں پر وہ خواب کے اندر ایک اور خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نیند جو ہے گلتی ہی وہ دیکھتا ہے چاروں طرف بھگدڑ مچی ہوئی ہے، ایک ہجوم لگا ہوا ہے، کیونکہ لاسٹ نائٹ اتنا ڈینجرس طوفان آیا تھا۔ اب چیک اور ٹیڈی دونوں باہر آتے ہیں، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہاں وہ دونوں پہنچ جاتے ہیں وارڈ سی میں جیسے میں نے بتایا تھا ڈینجرس پیشنٹس ہوتے ہیں۔ اب جب دونوں وارڈ سی میں پہنچتے تو وہاں پر اینڈریو لیڈس کو ڈھونڈنا تھا انہوں نے، اور جو وارڈ سی میں جب وہ پہنچتے تو وارڈ سی میں اور اینڈریو لیڈس کو ڈھونڈنا تھا انہوں نے، اور ٹیڈی کی لڑائی ایک پیشنٹ سے ہوتی، ٹیڈی ڈینیلز کی لڑائی ایک پیشنٹ سے ہوتی ہے۔ چک اور گارڈ اسے چھڑواتے ہیں۔ ٹیڈی اچانک سے ایک آواز سنتا ہے جو اس کو سنی سنائی سی لگتی ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ جارج نائس جو کہ ایک کریکٹر ہے اس کی آواز ہوتی، جارج نائس تھا۔ ٹیڈی ایک ماچس کی تیلی جلا دیتا ہے اور اس کا خراب چہرہ دیکھ لیتا ہے۔ یہ وہ مومنٹ تھا جو جارج نائس نے انڈائریکٹلی سب کچھ ٹیڈی اور آڈینس کو بتا دیا تھا کہ اس کی اصلی آئیڈینٹی کیا ہے۔ وہ باتیں وہ جو کہتا ہے وہ باتیں یہ تھی کہ یہ سب ایک کھیل ہے اور یہ ڈاکٹرز اس کے دماغ سے کھیل رہے ہیں۔ چیک کے بارے میں چیک کے بارے میں یہاں پر دیے گئے سگریٹ کے بارے میں وہ بھی ایک شک سا پیدا ٹیڈی کے دل میں کرتا ہے۔ اب جارج نائس ایک بات بار بار کہتا ہے کہ اس کی جو اسی کی یہ جو
ایک کیا کہتے ہیں وارڈسی میں جارج نائس جو ہے وہ ایک بات بار بار کہتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اسے وارڈسی میں بند کیا ہے۔ اب جارج نائس بھی اسی گیم پلان کا حصہ تھا۔ اس بات چیت کرنے کے وقت جارج نائس ٹیڈی کو بس یہی کہتا ہے کہ وہ مر چکی ہے، لیکن تب ہی پیچھے سے پرچھائی آتی ہے۔ ڈولریس جو ہے یہ کہتی ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں جائے گی۔ ٹیڈی کا جو مینٹل جو بریک ڈاؤن یہاں جو دکھایا جاتا ہے کہ جیسے اسے اب کچھ چیزیں یاد آنے لگتی ہیں۔ جارج نائس جو ہے ٹیڈی کو بول دیتا ہے کہ اب وہ سیدھا جائے لائٹ ہاؤس میں کہ وہیں پر ملے گی، کہ میں جو ٹیڈی ڈینل کو یہ بتا دے کہ وہ تمہیں وہیں پر ملے گا۔ اب اسے اینڈریو لیڈس باہر آ کر وہ چیک سے ملتا ہے اور اس پر شک کرنے لگتا ہے۔ اس بات کو ختم کرنے کے لیے چیک ایک اینڈریو لیڈس کا ایک جو فارم دیکھتا ہے جس میں اس کی فوٹو اور کچھ نہیں تھا۔ چیک بار بار ٹیڈی کو لائٹ ہاؤس جانے سے روکتا ہے، کیونکہ وہ سٹیپ جو تھا لاسٹ کا تھا۔ جو لاسٹ سٹیپ کیا تھا؟ وہ لاسٹ سٹیپ کے لیے تھا۔ اب ٹیڈی کو ایک کیو کے اندر لائٹ نظر آتی ہے جہاں پر اسے ایک اور ریچل سیلنڈو ملتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ بھی ایک ڈاکٹر تھی، اسے جو ایکسپیریمنٹل پیشنٹس بنا دیا گیا تھا اور وہ اصلی ریچل ہے۔ ٹیڈی اس وقت کنفیوژن میں آتا کہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کنفیوژن میں تھا کہ وہ ریچل کون ہے جس سے وہ مل کر آیا تھا۔ تو اس پر یہ کیو والی ریچل کہتی ہے کہ وہ ٹیڈی کو یہاں لانے کا اور پکڑنے کا ذریعہ ہوگا۔ ریچل یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کا پاس میں کچھ غلط ہوا ہو تو اس کو اسی کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس حادثے کی وجہ سے وہ مینٹلی انسٹیبل ہو گئی۔ یہ سب سن کر ٹیڈی بالکل شوک ہو جاتے ہیں۔ اب چیک کے بارے میں وہ جو یہاں کہتی ہے کہ وہ بھی ایک سیکرٹ گورنمنٹ ایجنٹ ہے۔ کون کہتی ہے؟ ڈاکٹر سیلنڈو جو ہے، جو اینڈریو لیڈس ہے، اس سے یہ کہتی ہے کہ چیک بھی جو ہے یہ ایک سیکرٹ گورنمنٹ ایجنٹ ہے، ہو سکتا ہے۔ اور ریچل جو ہے ٹیڈی کو کیو سے باہر نکال دیتی ہے۔ پر کیا یہ ریئل سین تھا؟ آپ کو بتا دوں بالکل بھی نہیں۔ یہ جو سین تھا کیو کا یہ بالکل ریئل سین نہیں تھا۔ ٹیڈی کے دماغ کا ایک ابل تھی، اس نے جو کچھ اپنے مائنڈ میں سوچا تھا اس سے وہی سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ ٹیڈی وہاں سے باہر آتا ہے اور راستے میں اس کو ڈپٹی وارڈن میک پرسن ملتا ہے اور اس کو واپس لے جاتا ہے۔ ٹیڈی اب ڈاکٹر کاولے کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس آئی لینڈ پر کیا ہو رہا ہے۔ اب ٹیڈی کہتا ہے کہ وہ اب جا رہا ہے اور میرا جو پارٹنر کہاں ہے، جس پر ڈاکٹر کاولے کہتے ہیں کون سا پارٹنر؟ اور ڈاکٹر کاولے کہتے ہیں تم یہاں پر اکیلے آئے تھے۔ اور ٹیڈی کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کاولے کی پلاننگ شروع ہو چکی ہے۔ باہر آنے پر ٹیڈی کی ملاقات ڈاکٹر جیریمایا سے ہوتی ہے اور وہ اسے انجیکشن لگانا چاہتا تھا، لیکن الٹا ٹیڈی نے وہ انجیکشن اسے لگا دیا، مطلب پیشنٹ کی طرح ریئیکٹ کرنے لگا۔ اب جب وہ پیشنٹ کی طرح ریئیکٹ کرنے لگا، اب وہ باہر بھاگتا ہے اس کو لائٹ ہاؤس کی طرف، لیکن جب وہ باہر بھاگتا ہے کس طرف؟ لائٹ ہاؤس کی طرف، لیکن وہاں اس کی بیوی اور چھوٹی بچی اس کو بولتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس کی طرف مت جاؤ ورنہ برباد کر دیا جائے گا۔ اب ٹیڈی کسی نہ کسی طرح لائٹ ہاؤس پہنچ جاتے ہیں۔ ٹیڈی کو لگتا ہے کہ وہ اس کیس کو سلجھا دے گا، لیکن وہاں جا کر جو ٹاپ فلور پہ ڈاکٹر کاولے دکھائی دیتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں "Why are you so wet, baby?" یہ وہی لائنز جو ہیں ڈولریس سے ٹیڈی نے کہی تھی۔ اب یہاں ریئلٹی سامنے آتی ہے، جیسے میں نے سٹارٹ میں بتا دیا تھا، وہی سیم چیز جو ڈاکٹر جو ہے ٹیڈی کو بتاتے کہ رول آف 4
رول آف 4 کچھ اور نہیں بلکہ اس کے بنائے گئے سٹوری کے 4 کریکٹرز کے نام ہیں، جو ٹیڈی ڈینیلز ہی اینڈریو لیڈس اور ریچل سیلینڈو جو ہے سملر ہیں ڈولریس چینال سے۔ وہ رول آف 4 کیا ہے؟ مینز جو رول آف 4 کچھ اور نہیں بلکہ اسی کے بنائے گئے سٹوری کے 4 کریکٹرز کے نام ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ٹیڈی ڈینیلز ہی ہیں، اینڈریو لیڈس اور ریچل سیلینڈو جو ہیں سملر ہیں ڈولریس چینال سے۔ اس جیل کا سب سے جو ڈینجرس پیشنٹ کوئی اور نہیں بلکہ خود اینڈریو لیڈس ہے، جو شروعات سے لے کر اب تک ایک گیم پلے تھا۔ ٹیڈی ڈینیلز کے سب کانشیس مائنڈ کو یہ احساس کروانے کا کہ اس نے پاسٹ میں کچھ جرم کیا تھا۔ ٹیڈی نے اپنا درد چھپانے کے لیے ایک نئی دنیا بنائی تھی۔ ڈاکٹر کاولے جو ہے اینڈریو کو صاف صاف بتاتے کہ وہ یہاں پچھلے 2 سالوں سے ان کا پیشنٹ ہے، یعنی اس نے 1952 میں بیوی کا مرڈر کیا تھا۔ اینڈریو کچھ بھی یقین نہیں کرتا، بس چیک کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے اور یوں پیچھے سے چیک ایک اچھا سوٹ پہن کر آ جاتا ہے۔ اب اینڈریو جو ہے وہ شاک ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخر وہ ہے کون، اور وہ کہتا ہے کہ وہی ہے جو ڈاکٹر شیہان جس نے ویکیشن کا بہانہ بنا کر یہاں سے بھیجا گیا تھا، اور وہ 2 سال سے اس کا پرائمری سائیکیٹرسٹ ہے۔ ڈاکٹر شیہان تو اوبویسلی چیک کے نام سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا پارٹنر کے طور پہ، لیکن یہ ایکچولی میں اس کا پرائمری سائیکیٹرسٹ تھا۔ اب پرائمری سائیکیٹرسٹ کا کہہ کر اینڈریو کو کچھ یاد نہیں آتا۔ اینڈریو کہتا ہے کہ یہاں پر ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر جواب دیتا ہے کہ کیا اس نے کچھ بھی ایسا دیکھا ہے ابھی تک؟ پھر بات آتی ہے جارج نائس کی کہ وہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ کی بات چیت سے صاف ثابت ہوتا ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک کھیل ہے، پر جارج نائس بار بار ٹیڈی کو اینڈریو بلا رہا تھا۔ اب غصے میں آ کر اینڈریو جو ہے گن اٹھاتا ہے اور ڈاکٹر کاولے پر چلاتا ہے، لیکن وہ ایک نقلی گن تھی، اور اب اینڈریو کو اس کے بچوں کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ ڈولریس جو کہ اینڈریو کی بیوی تھی، وہ مینٹلی انسٹیبل تھی۔ اپارٹمنٹ میں سب کو جلا کر مارنے کی کوشش کی، پر وہ بچ گئے۔ اینڈریو ان سب کو لے آتا ہے ایک لیک سائٹ پر، جہاں پر اس کو یہ لگتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ اب کچھ سین یوں ہے کہ جب بھی ٹیڈی گھر آتے تھے تو جب وہ بچوں کا پوچھتے تھے تو وہ کہتی ہے کہ اسکول گئے، پر اس دن اسٹرکچر یوں تھا کہ سیچرڈے کا دن تھا، تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ایک دم سے وہ نوٹس کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے وائی آر یو سو ویٹ بیبی، اور اس کو دور لیک میں تینوں بچوں مرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لڑکی جو تھی اسی کا نام ریچل تھا، اس لیے بار بار ریچل کرتا تھا۔ ڈولریس بچوں کو صاف کرنے کی ان کو ٹیبل پر بٹھا کر کھلانے کی بات کرتی ہے، پر اینڈریو غلطی سے گولی چلا کر اس کو مار دیتا ہے۔ اب یہاں پر فائنلی اس کو سچائی کا احساس ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہوش میں آنے پر اس کو وہاں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، نقلی ریچل دکھائی دیتی ہے۔ جو نقلی ریچل ہوتی ہے وہ دکھتی ہے اور کوئی اور نہیں۔ اسی ہاسپٹل میں ایک نرس ہوتی ہے جو کہ ٹیڈی کا خیال رکھ رہی تھی، یعنی کہ اینڈریو کا خیال رکھ رہی تھی۔ اینڈریو کو ڈاکٹر کاولے یہی کہتا ہے کہ اس کو سچ قبول کرنا ہوگا۔ فائنلی وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ اس نے ہی اپنی بیوی کو مارا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اس نے ایک ایسی دنیا بنا لی تھی جہاں اس نے اپنی بیوی کو مارا ہی نہیں۔ ڈاکٹر یہاں ایک انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہ چیز وہ اس کے ساتھ کئی بار ٹرائی کر چکے ہیں، پر وہ بار بار ریسیٹ ہو جاتا ہے، جس کی ایک ٹیپ ریکارڈنگ لے کے، لیکن اگلی بار اس نے اس کے برین میں سچ میں ٹیپنگ کر لیا تھا۔ اگلی ڈاکٹر شیہان سین پھر سے اینڈریو کے بغل میں چیک
بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر شیہان پھر سے کس کے اینڈریو کے بغل میں کس نام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ چیک ہیں، اس کے بیٹھ جاتے ہیں کہ باس آگے کیا کرنا ہے، اور یہ سینٹنس بولتا ہے ڈاکٹر شیہان مینز چیک کس کے سامنے، اینڈریو کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے باس۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کو اچھے سے اس آئی لینڈ کو دیکھنا ہوگا، یہاں سب کچھ غلط چل رہا ہے۔ ڈاکٹر شیہان باقی ڈاکٹرز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ تھیریپی کام نہیں آئی، یہ سب ایکسپیریمنٹس فیل رہا۔ تب ہی لوبوٹمائز سگنلز دے دیے جاتے ہیں۔ پھر اس وقت اینڈریو ایک لائن کہتا ہے کہ "What would be worse to live as a monster, die as a good man, and the story ends here." سو سٹوری یہاں پہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ وہ ٹھیک تو ہو گیا تھا، لیکن اس نے جو کیا وہ اتنا زیادہ غلط تھا کہ اس کا پریشر وہ لے ہی نہیں سکے گا، اس لیے وہ لیبوٹمائز ہو کر اپنی فینٹیسی کی دنیا میں ہی جینا چاہتا تھا، مطلب کوئی پریشر ہی نہیں رہے گا۔ تو سٹوری کا جو آؤٹ کم یہی ہے کہ ٹیڈی کوئی کوئی ہے ہی نہیں، اینڈریو ہے جس نے اپنی بیوی کو مار دیا تھا، اور اس کی بیوی جو ہے مینٹلی انسٹیبل تھی جس نے اپنے بچوں کو مارا تھا۔ تو اینڈریو جو ہے یہ ایکچولی ایک ریئل جو ہے اینڈریو جو ہے یہ ایک ریئل کریکٹر ہے، اور باقی جو دوسرا تھا کیا نام تھا کہ یہ ٹیڈی ڈینیلز، یہ ایک نقلی کریکٹر ایک فکشنل کریکٹر جو ٹیڈی نے بنایا تھا، اور وہاں پہ اس نے اپنا نام جو ہے ٹیڈی ڈینیلز رکھا تھا۔ اینڈریو لیڈس نے اپنی ایک دنیا بنائی تھی جہاں پہ اس نے اپنا نام جو ہے ٹیڈی ڈینیلز رکھا تھا، لیکن در حقیقت میں جو ہے اینڈریو لیڈس نے اپنی بیوی کو مارا تھا، کیونکہ اس کی بیوی نے اس کے 3 بچوں کو مار دیا تھا اور پھر اسے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ اب ہنٹس فرام سٹارٹ ٹو اینڈ، کون سے ہنٹس ہمیں ملے تھے؟ پہلا ہنٹ تھا اینڈریو پانی اور آگ دونوں سے ڈرتا تھا۔ دوسرا ہنٹ کیا تھا؟ فیئر سے اترتے ہی گارڈز کا اتنا زیادہ سیریس ہونا۔ اور تیسرا پوائنٹ، سب پیشنٹس اینڈریوز کو ایسے دیکھتے تھے جیسے وہ اس کو آلریڈی جانتے تھے۔ اور فورتھ، سٹاف سے پوچھ تاچھ کرنے پر سب اس پہ ہنس رہے تھے کیونکہ وہ خود کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ پیشنٹ اور لاسٹ پیشنٹ، جو لیڈی پیشنٹ کو انویسٹیگیٹ کرتے وقت ان دونوں کے پیچھے گارڈز کا ہونا، لیکن چیک کے پیچھے کوئی گارڈ نہیں تھا کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر تھا۔ اس لیڈی نے اینڈریو کی ڈائری میں کچھ لکھا تھا اور وہ لفظ تھا رن۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب بہت بار کیا جا چکا اور یہ آخری موقع ہے، ورنہ اسے لیبوٹمائز کیا جائے گا۔ یہ سٹوری یہاں پہ آلریڈی میں نے بتایا تھا یہ اینڈ ہو چکا ہے، لیکن یہ اس کے کچھ پوائنٹس تھے جو ہنٹس تھے وہ میں نے بتائے۔ اگر کریکٹر تھیمز کی بات کریں تو تھیم میں ہمارے پاس سب سے پہلا آتا ہے ٹروتھ، پاور، وائلنس، کنسپیریسی تھیوریز، مینٹل النس، گریف اور نیچر، میڈنس، ڈریمز، ٹراما، میموری، پرفارمنس۔ I hope this video has been helpful for you and thanks for watching۔ ویڈیو پسند آئی ہے، سٹوری کی سمجھ آئی ہے، تھوڑا کمپلیکیٹڈ ٹائپ ناول تھا، بٹ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس ناول کو ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو اس کی پوری سمجھ آئی، یا اس کی مووی دیکھ لیجیے گا تاکہ ناول کی صحیح سمجھ آ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔